हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आली शान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा अतारी हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। पहले एक मसला में जमील साहब, आजकल जैसे मौसम में ठंडक है, सर्दी है, तो कराची के मामला तो फिर भी कुछ कदरे ऐसा नहीं होता कि इतनी शिद्दत वाली फ़िलहाल सर्दी है, लेकिन कई इलाकों में बहुत शिद्दत से सर्दी और बिलखुसूस फजर के टाइम कुछ लोग ये सवालात करते हैं कि अगर सख्त सर्दी हो तो क्या हमें तयम्मुम की इजाज़त मिल जाएगी कि उस सूरत में वज़ू की जगह तयम्मुम। अच्छा, तबीयतों के एतबार से भी मुख्तलिफ हो सकता है और उम्र के एतबार से भी, कुछ ज़ईफ़ होते हैं, कुछ जवान होते हैं, लेकिन मेन जो तयम्मुम की रुख्सत पानी है, सब कुछ है, लेकिन वज़ू पर यूँ अगर उन्हें तकलीफ़ है, ठंडे पानी से तकलीफ़ है, तो इसकी कोई रुख्सत निकलती? तयम्मुम वज़ू का या गुस्ल का एक अल्टरनेट एक सूरत है, यानी इनका नाइब है। जी। नाइब की ज़रूरत कब पड़ती है? जब असल पर कुदरत ना हो। ठीक। तो अगर कोई शख्स वज़ू कर सकता है तो उसको वज़ू ही करना होगा। अब उसकी एक सूरत होती है कि पानी मौजूद है और वज़ू कर सकता है तो वज़ू ही करना होगा। पानी नहीं है और जिस मकाम पर वो शख्स मौजूद है उस मकाम से चारों तरफ एक एक मील पानी बिल्कुल नायाब है, मिल ही नहीं रहा, तो अब तयम्मुम की इजाज़त होगी। और एक सूरत पानी पे कुदरत ना पाए जाने की ये है कि एक शख्स ऐसा है कि जो वज़ू करता है और वज़ू करने की वजह से उसकी, यानी पानी के इस्तेमाल करने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ जाती है। तो पानी का इस्तेमाल अगर बीमारी को बढ़ा रहा है, यकीनी तौर पे उसको मालूम है, तजर्बा है उसका, कि इस मौसम में जब भी मैंने वज़ू किया है, पानी का इस्तेमाल किया है, तो मेरी बीमारी बढ़ जाती है, ठीक। देर से सही होऊंगा। अब मामला यह है कि अब पानी का इस्तेमाल इस अंदाज से भी किया जा सकता है कि बीमारी ना बढ़े। अगर ऐसी कुछ तदाबीर इख्तियार कर ली जाएं कि पानी का इस्तेमाल करने के बावजूद बीमारी ना बढ़े। मसलन कि अगर पानी ठंडा पानी नुकसान देता है और नॉर्मल पानी या कुछ बॉयल किया हुआ है और मिक्स करके पानी, वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी नहीं होगी, या बीमार है तो बीमारी बढ़ेगी नहीं। तो अब इस सूरत में उस पर लाजिम है कि वो गर्म पानी का इस्तेमाल करेगा। ठीक। या नॉर्मल पानी मौजूद है तो उसको इस्तेमाल करेगा, या ठंडा गर्म पानी मिक्स करके, यानी काबिल वज़ू और काबिल इस्तेमाल बनाकर उसको वज़ू ही करना होगा। सही। अब एक शख्स ऐसा है जो वज़ू ठंडा पानी है और ठंडा पानी इस्तेमाल करने के बाद उसके पास तौलिया मौजूद है, गरम लिहाफ मौजूद हैं, गरम कपड़े मौजूद हैं, कि जिसकी वजह से चेहरा जो ठंडे पानी से इसने धोया है, हाथ धोए हैं, पाँव धोए हैं, और ये गरम अशिया फौरी तौर पर अपने जिस्म पर डाल लेता है और पानी की जो तरी नमी है, ठंडक है, इसको ख़त्म करने के असबाब इस्तेमाल करता है। यानी मसलन गरमाइश वाले गरमाइश कपड़े हैं। हासिल कर लेता है, अब वो बीमार नहीं होगा। ठीक।
تو اور یہ سارے اسباب موجود بھی ہیں، صحیح تو اس پر وضو ہی کرنا لازم ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے گیس نہیں آ رہی، تو اب گیس نہ آنے کی بنا پہ چولہا بھی نہیں جلے گا، نہ اور کوئی متبادل کوئی، جیسے آج کل گیس نہ آنے کی صورت میں بھی لوگوں نے سلینڈر گیس کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہے کہ گرم پانی کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اور ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے پاس کہ وضو کرنے کے بعد اپنے جسم کو گرماہٹ پہنچائے، ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ اور اسے تجربہ ہے کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو میرا سابقہ تجربہ یہی ہے کہ مجھے بیماری ہو جاتی ہے، اور بیمار اگر ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے، صحیح تو اب اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ صحیح۔ لیکن عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذرا سے ٹھنڈے پانی کا استعمال یا ہلکا معمولی سے نزلے زکام کی کیفیت کو لوگ عذر بنا لیتے ہیں، تو اس کو عذر نہیں یعنی بنا نارمل یوں عذر نہیں ہے۔ یہ اس طرح عذر نہیں ہوگا۔ اچھا 7-8 بجے، یعنی عام طور پہ ہم کراچی میں دیکھیں تو جیسے 6:35 پہ 30 پہ 40 پہ یوں جماعتیں ہو رہی ہیں، یہ اوقات کا پنجاب میں کچھ قدرے پہلے ہو جاتی، اب یہی شخص 7 بجے یا 7:30 بجے، تو اس کو پانی نقصان نہیں دے رہا، وہ منہ بھی دھو رہا ہے، فریش ہو کے جاب پہ جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے، صحیح۔ تو یہ اس کا مطلب کہ یہ علامت ابھی اس طرح کہ اس کا عذر نہیں ہے، ورنہ جاب پہ بھی تو ایسے نہیں جائے گا یا باہر بھی تو ایسے نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ ہاں، تو منہ چہرے دھو کو کر جائے گا، اچھا کر چہرہ کے ہی دھو جائے گا، تو کم سے کم چہرہ انسان دھوتا ہی ہے، ہاں اور جو چہرے پہ گرد غبار یا سونے کی وجہ سے کچھ چہرے کے نقوش چینج ہو جاتے ہیں، تو آدمی ان سب چیزوں کو سیٹ کر کے چہرے اور آنکھیں ان سب چیزوں کو بہتر کر کے دانت وغیرہ مانجنے کے بعد ہی آفس ورک کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک آدمی ان ساری چیزوں کے لیے پانی کا استعمال کر سکتا ہے، تو وضو کے لیے پانی کو رکاوٹ سمجھنا کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، میں وضو نہیں کر سکتا، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نفس کی کم ہمتی ہوتی ہے، صحیح۔ وہ ایک وسوسہ ہی ہوتا ہے کہ میں پانی استعمال کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں۔ تو نفس بہت سارے معاملات میں کم ہمتی پیدا کر رہا ہوتا ہے اور آدمی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، وسوسے دلاتا ہے، تو نفس کی ان چالوں کو سمجھنا چاہیے اور وضو کر کے باقاعدہ اچھے انداز سے وضو کریں، بلکہ جو ایسے وقت میں وضو کرتا ہے کہ جس وقت وضو کرنا دشوار ہو، تو یوں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بالخصوص سردیوں کے دن ہوں اور فجر کے لیے اگر کوئی اٹھتا ہے اور ٹھنڈا پانی، وہ اس کا تعلق بھی وضو میں ٹھنڈے پانی سے ہوتا ہے، تو یہ نفس پہ گرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب غلبہ ہوگا تو یہ پانی کی ٹھنڈک یہ انشاءاللہ ضرر نہیں پہنچائے گی اور وسوسے بھی آنا بند ہو جائیں گے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب میرا نام ہے نفیس خان، میں نے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے کہ لوگ جمعے کی 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے اور چلے جاتے ہیں، کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ نفیس خان صاحب ہیں، جمعے کی لوگ 2 پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک کے دن جو فرض نماز ہے وہ تو جمعۃ المبارک کے 2 رکعتیں فرض، یہ فرض ہیں، اور اس کے علاوہ سنت قبلیہ وہ سنت مؤکدہ ہیں، سنت بعدیہ وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اب اگر کوئی شخص صرف جمعۃ المبارک کے دن 2 فرض پڑھ کے اور 2 فرض پڑھنے کے بعد ہی واپسی چلا جاتا ہے، اور اس کی یہی روٹین اگر بن گئی کہ وہ سنتیں بھی نہیں پڑھتا، تو وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے، اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنا یہ اساءت ہے، یعنی برا عمل ہے۔ اور اگر اس کی عادت بنا لے کہ وہ سنت مؤکدہ پڑھتا ہی نہیں ہے، آتا ہے اور بس جمعۃ مبارک کی جماعت میں شامل ہوا، دعا مانگی اور دعا مانگتے بس اپنے کام دھندے پہ نکل گیا۔ ایسے لوگ عام طور پر دعا پہ بھی بس سلام جیسے پھرتے ہیں، شاید دوسرے سلام کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، کہ یہ ایک تعداد آپ دیکھیں کہ جمعے کے لیے گیٹ پیچھے نظر آئیں گے کہ جیسے فل کے فل بھرے ہوئے اور جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس نے ظن کریں گے آپ گھر جا کے نماز پڑھیں گے بقیہ، یا اپنے دکان پہ کوئی انتظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ وہاں پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک عادت ہے، ایک یعنی بھرے بڑے بعض جگہوں پہ ہے کہ بلکہ ہم تو ناظرین سے یہ کہیں گے کہ یہ دعائیں بھی آپ کے لیے بھی ہو رہی ہیں، سب شرکاء کے لیے ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی آمین کی برکت سے آپ کی بھی اللہ پاک ان التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، تو بیٹھنا چاہیے، دعا میں بھی شرکت کر لینی چاہیے۔
دعا کے بعد چلے گئے، کیا فرماتے ہیں؟ اب دعا کے بعد چلے گئے، لیکن اگر سنتیں نہیں پڑھی اور سنت موقدہ کی ترک کی عادت بنی ہوئی ہے کہ نہ گھر پہ پڑھتے ہیں، نہ شاپ پہ، نہ آفس میں، نہ مسجد میں، تو یہ مستقل اس کی عادت بنا لی ترک کرنے کی سنت موقدہ کے، تو اب آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ تو لہذا سنتیں یہ اگر مسجد میں پڑھنے کا موقع ہے تو مسجد میں ہی پڑھ لیں، ورنہ اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنی شاپ پہ اگر آپ کو کوئی ایسی مناسب جگہ ملتی ہے تو نوافل اور سنتوں کا اہتمام آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی پھر جو یار دوستوں کے گفتگو گپ شپ ہوتے ہوتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا سنتیں آپ بھول سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں، اس طرح ثواب میں کمی بھی آئے گی۔ لہذا سنت موقدہ کے ترک کی اگر کسی کی عادت ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن جمعۃ المبارک جو 2 رکعت فرض تھے وہ باقاعدہ اس نے پڑھے ہیں، تو جمعۃ المبارک کی نماز ہو گئی۔ اگر کوئی سنتیں چھوڑتا ہے لیکن فرض جمعے کے ادا کرتا ہے تو جمعۃ المبارک کی نماز اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور وعید بھی تو ہے حدیث پاک جس میں کہا کہ فرشتے ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن جب امام صاحب وہ خطبے کے لیے خطیب کھڑے ہو جائے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر سمیٹ کر وہ سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، اور اب وہ نام نہیں لکھتے جو اب جمعے کے لیے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز جمعہ تو ان سے ہو جائے گا، فرض ساقط بھی ہو جائے گا، قضا نہیں، لیکن ایسی عادت تو مناسب نہیں کہ آپ ہر جمعے میں بھی بالکل اس ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جیسے اور کئی ممالک میں کئی جگہوں پہ تو خطبہ عربی میں اور عربی میں ہی تقریر ہوتی ہیں جو عرب ممالک ہیں، لیکن اگر ہم پاک و ہند کی بات کریں یا اپنے ان ایشیا ممالک کی بات کریں تو اس میں بطور خاص ایک پہلے اپنی اپنی مادری زبانوں میں تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر علماء کرام، مفتین کرام، مستند علماء کرام کے وہ وعظ ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ تو اور پھر ہمارے ہاں عالمی مدنی مرکز سے بھی ایک باقاعدہ بیان جاری ہوتا ہے۔ ہمارے بھی خود سینکڑوں ائمہ ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد میں وہ یہ فرائض ادا کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بیان باقاعدہ جاری ہوتا ہے، اور ہر ہفتے ہر جمعے ایک نیا بیان ہوتا ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ علم دین کا ایک بہترین ذریعہ نہیں کہ جس کو موقع آدمی ایک طرح کا ضائع کر بیٹھتا ہے؟ یہ یوں سمجھیں کہ ایک سونے پہ سہاگا ہے کہ اگر نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے تو آنا ہی ہے، وہ تو فرض ہی ہے، لیکن کچھ پہلے آ جائیں گے تو کافی حد تک اصلاح اعمال و عقائد کے حوالے سے بیان سننے کا موقع ملتا رہے گا، اور جمعۃ المبارک کے بیان کو جو باقاعدگی کے ساتھ سنتے ہیں تو واقعتاً ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ بہت سارے مسائل سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ بزرگان دین، اسلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک نمایاں گوشے وہ بیان کے اندر سننے کو مل رہے ہوتے ہیں، اور ان سیرت کے ان گوشوں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو کافی حد تک آدمی اس بیان کے ذریعے سے بہت سا علم دین حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب آپ کی مسجد کے اندر جہاں کہیں جو بھی بیان کا ٹائم شیڈول ہے تو عام طور پہ آدھے گھنٹے کا بیان، کہیں 40 منٹ کا بس اتنا ہی بیان، ہوتا ہے۔ 25 منٹ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ وقت نکالیں۔ جب مسجد کی طرف آنا ہی ہے تو آپ 15 منٹ پہلے آ جائیں، 25 منٹ پہلے آ جائیں، ایک آدھے گھنٹے پہلے آ جائیں، تو اس سے انشاءاللہ فرشتوں کے جو رجسٹر ہیں ان میں انشاءاللہ آپ کے نام بھی درج ہوں گے، اور ٹاپ لیول پر، اونچے مقام پر آپ کے نام درج کیے جا رہے ہوں گے۔ اور آج کل تو کوشش ہی کرتے ہیں کہ ٹاپ لیول پر، ٹاپ 10 میں ہمارا نام آ جائے۔ آپ کا کم سے کم جو آنے والے خطیب کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ انٹری تو دے دیں کم سے کم۔ اور پھر جتنا پہلے جائیں، وہ اب ہر جمعے کون اونٹ صدقہ کر سکتا ہے؟ صحیح۔ یعنی اگر امیر سے امیر آدمی بھی ہو، اونٹ صدقہ کرے، بیل صدقہ کرے، بکری بھیڑ وغیرہ صدقہ کرے، مرغی صدقہ کرے، یعنی یہ جو حدیث میں اس طرح کے صدقات بیان کیے گئے، اگر ہم آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں، ہو سکتا ہے اول ساتھ ہی وہی ہو اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ تو کئی لوگ جو اس طرح کے معاملات میں بھی رہتے ہیں کہ ہم صدقات کریں لیکن ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو جتنا ہے وہ تو اللہ کی راہ میں مالی طور پہ کریں، مگر یہ صدقات بھی کئی جو حدیث میں ہمیں بیان کیے گئے، اور جب آپ کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر دیکھیں اب تبدیلی بھی آئے گی، علم میں بھی اضافہ ہوگا، عمل میں بھی انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ کچھ ایسے میں سے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جمیل صاحب کہتے ہیں نہ ہجامہ کروانا یہ جائز ہے؟
حجامہ یہ اس کو اردو زبان میں پچھنے لگانا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کپنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ علاج ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اور پیچھے کافی ادوار سے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، جس کے اندر جسم سے کچھ خون نکالا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ خون فاسد ہوتا ہے، یعنی کسی متاثرہ جگہ وہاں سے وہ خون نکال کے اس خراب خون کو، فاسد بلڈ کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس انداز سے وہ جو تکلیف کا باعث وہ بلڈ تھا وہ نکل جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ مزید جو ہے نا وہ صحت افزا بھی عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کا جو عمل ہے، طریقہ علاج، وہ اختیار کیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامے کا جو عمل تھا وہ کیا ہے۔ اب وہ عمل پہلے اس کا طریقہ کاری ہوتا تھا، جیسے سینگ ہوتی ہیں جانور کی، جیسے بکری کی، گائے کی، اس سینگ کے ذریعے سے متاثرہ جگہ پہ وہ لگا کر پھر منہ سے کھینچا جاتا تھا پہلے اس دور میں۔ پہلے دور میں وہ طریقہ کار تھا۔ اب اس کا متبادل طریقہ ہمارے یہاں پہ کپ سسٹم ہے، جی ہاں، اس کے جسم پہ لگا کے اس میں ایئر کھینچ لی جاتی ہے۔ تو وہی کام جو پہلے سینگوں کو متاثرہ جگہ پہ لگا کے سک کیا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا، تو وہی عمل اب اس کپ کے ذریعے ہو رہا ہے، اور جو فاسد خون ہوتا ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ علاج یہ بھی ہے، اور اس کے فوائد بھی ہیں طبی حوالے سے، میڈیکلی طور پہ یہ ایک بہت اچھا طریقہ علاج ہے۔ لیکن اس میں چونکہ بلڈ نکلتا ہے، اب بلڈ نکلنے کی صورت میں کم نکلے، بعض اوقات اگر نا تجربے کار افراد کے ذریعے عمل کروایا تو بہت زیادہ بلڈ بھی خارج ہو سکتا ہے، جس سے کمزوری آ سکتی ہے۔ تو لہذا جس سے بھی کرائیں وہ اپنی اس فیلڈ کا ماہر ہو، اور کب کروانا ہے، کس ٹائم کروانا ہے، تو بعض اوقات دن، تاریخ وغیرہ کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہے فوائد حاصل ہونے میں۔ ٹھیک۔ تو باقاعدہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ علاج ثابت ہے۔ یعنی اصل حجامہ کی وہ سنت سے ثابت ہے باقاعدہ۔ جی اب ظاہر ہے کہ جو ہر ادوار میں مختلف انداز ہیں، ہم پرفیکٹ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہی علاج سنت کا اصل تو ہے کہ جسم سے وہ خون کا فاسد خون نکلوانا۔ تو اب اس کا متبادل کوئی سا بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے سرنج کے ذریعے سے بھی بلڈ یا پیپ اس طرح کا مواد سرنج کے ذریعے سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو اصل طریقہ علاج وہی ہے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ سرفراز بات کر رہی تھی جناب والا سے، التجا ہے کہ وضو ٹوٹنے کا کیا ہونا چاہیے؟ سگریٹ پینے سے کس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ملائکہ اور مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ نام لے کے ملک الموت اور منکر نکیر، ان سب کے نام لے کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وضو ٹوٹنے کے تو بہت سے اسباب ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹتا ہے باقاعدہ، تو اس کے لیے تو پورا جو عام معروف چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اپنی حاجات سے فارغ ہوئے، ظاہر ہے وضو ٹوٹا، اسی طرح ریح کا خارج ہو جانا، جسم سے بلڈ نکل جانا بہنے والی مقدار، یوں تو یہ چیزیں تو وضو توڑ دیتی ہیں۔ انہوں نے خاص سگریٹ کا نام لیا، تو سگریٹ سے وضو ٹوٹے گا یا مکروہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ سگریٹ پینے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ کہ منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب جب ذکر اللہ کرنا ہے یا نماز پڑھنے کا موقع ہوگا تو اچھی طریقے سے کلی اس طرح کریں کہ ذکر اللہ کرتے وقت یا درود شریف پڑھتے وقت کسی بھی قسم کی سگریٹ کی ناگوار بو نہ آ رہی ہو۔ اسی طرح جب نماز پڑھنے کا موقع ہو تو یہ بو ختم ہو جائے۔ تو ایسے افراد کہ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو انہیں چاہیے کہ نماز سے پہلے اس طرح کی چیزوں کو اپنے سے دور رکھیں، باقاعدہ نماز پڑھیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے استعمال کرنے کی آپ کو حاجت ہے تو پھر بعد میں سگریٹ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا اپنا میٹر ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت اپنے منہ کو پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ بدبو سے بھی بچانا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں اس سے ٹوٹے گا، لیکن نمازی آدمی ہے تو اس چیزوں سے جان چھوڑا ہی لینی چاہیے، کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے تو پھر ہر نماز کے بعد وہ اس کو ہی بطور وظیفہ کہیں یا کچھ بھی کہیں، اس کو اپنا عمل بنائے ہوئے اور کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں،
تو اس میں فائدہ ہی ہوگا، اپنی جتنی ہو سکے اس سے اپنی جان کو چھڑا لیا جائے۔ ملائکہ اور جنات کو، جنات میں بھی مسلمان جنات اصال ثواب، اور بھائی نے پوچھا ملک الموت علیہ السلام، ان کو اسپیشل اصال ثواب یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ثواب کا جو معنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور اسی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اجر یعنی بندے کو اخروی نعمتیں حاصل ہوں۔ تو اب ملائکہ ہیں وہ بھی قرب خدا بندی چاہتے ہیں، اور جو نیک مسلمان جنات ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں۔ تو نیک اعمال اگر کسی نے کچھ کیے ہیں اور ان کا وہ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو وہ ملائکہ کو بھی کر سکتا ہے اور جنات کو بھی کر سکتا ہے، بالخصوص ملک الموت کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اور یہ ضروری تھوڑی کہ جس کو اصال ثواب کر رہے ہیں کہ وہ عام آدمی یا گناہگار آدمی ہو تو ہی اصال ثواب، ورنہ چھوٹے بچوں کو بندہ نہیں کرے گا، حالانکہ ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور خود جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں وہاں پر، تو یعنی انبیاء اور فرشتے یہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہیں، لیکن یہ جو پیش کرنا ہے ہم نے اپنی طرف سے تحفہ پیش کیا، اللہ پاک ان ثواب کی بدولت یعنی اجر عطا فرمائے، مزید درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، مزید اپنے خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ تو انبیاء کرام کو بھی کرتے رہے، ملائکہ کو کرنا چاہیں، اسی طرح جنات میں جیسے نیک جنات ہیں تو برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے اندر نیک لوگوں کی تعداد کم ہے، اور ان کے اندر فساق، شریر، فجار، شریر قسم کے جنات کی کثرت زیادہ ہے۔ اسی طرح مسلمان غیر مسلمان بھی، اسی طرح کفار کے جنات کے اندر مسلم غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اس طرح ان کے بھی مختلف قسم کے فرقے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو یعنی جس طرح انسانوں میں مسلم غیر مسلم، نیک فاسق فاجر اور مختلف قسم کے گناہ گار ہیں انسانوں میں، تو جنات میں بھی ایسا ہے، لیکن ان کے ہاں یہ شرارت والا جو پہلو ہے، خباثت والا پہلو، برے افعال کی طرف جو جانا، یہ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی کثرت بھی زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ پوری ایک سورت ہے، سورۃ الجن، اس کے بھی ابتدا میں، اور سورۃ الاحقاف 26ویں پارے میں، اس میں بھی یہ اللہ پاک نے جنات کی اس قوم کا ذکر کیا کہ جو باقاعدہ آ کر نبی کریم علیہ السلام سے جنہوں نے وہ قرآن سنا، حضور اسلام نماز کی حالت میں آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور جنات کی ایک قوم نے آ کے سنا اور وہ ٹھہر گئے، اور وہ وہاں پر ایمان لے کر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جنات کی قوم کو ایک داعی اور مبلغ بنایا کہ وہ اپنی قوم کی طرف جا کر یہ پیغام دیں، تو وہ پھر پوری کئی جماعتوں کو لے کر، کئی اور جنات کو لے کر یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مسلمان کیا، یعنی آپ کے ہاتھوں پر اس طرح کئی جنات ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے۔ جنات نے مختلف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر باقاعدہ احکامات بھی سیکھے ہیں، اور یہ یاد رکھیں انسان اور جن یہ دونوں مکلف ہیں، ہاں احکامات مختلف ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے جو مخاطب ہیں، کن کو مخاطب کیا گیا؟ دو کو، وہ انسان کو اور جنات کو، اور کون کون سی تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ بھی مکلف ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو کفار جو جنات ہوں گے یہ سب، یہ تو دوزخ میں ہوں گے، لیکن جو مسلمان جنات ہیں ان کو پھر اعراف کا مقام وہ دیا جائے گا۔ یہ اس کی ڈیٹیل تفصیل بیان کی۔ جنت میں وہ آدمی جائیں گے، انسان جائیں گے، جنت بنی آدم کے لیے، اور جنات کے لیے وہ اعراف کا ایک مقام، بلند مقام ہے جو کہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں، اور اس مقام پہ جو اعراف پہ پہنچیں گے تو وہ جنت کا نظارہ بھی کر رہے ہوں گے، جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ جو دوزخی ہوں گے ان کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہمیں اس قوم ظالم سے، ظالمین قوم سے نہ بنا، میں نے یہ مقام دے دیا جہاں سے وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں اور عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری ایک ڈیٹیل اس کی تفصیل قرآن پاک اور اس کی تفاسیر کے اندر موجود ہے، ان چیزوں کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ مزید سوال؟ تہجد میں اگر 2 یا 4 رکعتیں پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، مزید؟ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے
کہ عشاء کی جو فرض نماز ہے امام صاحب التحیات پڑھ لیے اور سلام پھیر دیے، اس سے پہلے نیت باندھ لی، تو کیا میری جماعت کا مجھے ثواب مل جائے گی؟ ارشاد فرما دیجئے۔ جی، اتحیات پڑھ رہے ہیں، سلام پھیر دیں، انہوں نے بھی نیت بنائی۔ خیر آپ کا تھوڑا مسئلہ لیتے ہیں، تہجد کی 2 پڑھی یا 4 پڑھی، تہجد کی نماز ہو جائے گی؟ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو 8 رکعتیں تہجد میں ہوتی ہیں۔ 8 تک نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 8 رکعتیں بھی ادا فرماتے تھے، تو اب 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، تو 2 کر کے یہ رکعت پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو اس طرح بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ دوسرے بھائی جو پوچھ رہے ہیں، امام صاحب اتحیات میں تھے، انہوں نے بھی نیت بنائی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو کب یہ ثواب میں آئیں گے اور جماعت میں شامل ہوں گے اور کب نہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی نماز میں شامل ہو گیا تو شامل ہونا اسی کو کہیں گے کہ امام صاحب ابھی اتحیات میں بیٹھے ہیں اور ابھی سلام نہیں پھیرا، اور کوئی مقتدی آنے والا وہ آتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی گھٹنے زمین پر رکھ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد امام نے اگر سلام پھیرا ہے تو اس کو یہ جماعت مل گئی، یعنی یہ ساتھ شامل ہو، یہ جماعت مل چکی ہے، جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن جو پہلی رکعت سے آئے ہوئے ہیں ان کا ثواب کچھ اور ہے، خیر دوسری رکعت میں جو آئے تھے ان کا ثواب کچھ اور ہے، تیسری میں آنے والوں کا، چوتھی اور بالکل قعدہ اخیرہ میں بالکل آخر وقت میں آنے والے کا ثواب کچھ اور ہے، تو ثواب کے اعتبار سے فرق پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت نکل گئی یا جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے زیادہ محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو اس کا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو یہ کہ ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے جیسے یہ نیت کر کے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یہ اب آئیں کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کر کے ابھی یہ اتحیات کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب یہ شریک ہوئے نہیں ہوئے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا اقتدا جو لفظ ہے نا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی تو یہ اقتدا اس وقت ہوتی ہے کہ جس عمل کو امام ادا کر رہا ہو اس عمل میں مقتدی شریک ہو جائے، پارٹنر بن جائے اس کام میں، وہ بھی عمل میں مصروف ہو جائے، تو اس کو کہیں گے شرکت، اس کو کہیں گے اقتدا۔ تو امام صاحب جب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے پہلا لفظ ادا کیا نا السلام، ٹھیک، تو اب وہ نماز سے نکلنے کا عمل شروع ہو گیا، صحیح۔ تو جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا شروع کیا، اگرچہ پورا نہ بھی کہا ہو، لیکن جیسے ہی عمل انہوں نے یہ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا شروع کیا، وہ نماز سے نکل گئے، صحیح، امام صاحب کی نماز مکمل ہو گئی، لیکن اب ایک اور سلام پھیرنا ان پر واجب ہے، تو 2 سلام پھیرنا یہ واجب ہوتے ہیں، لیکن امام صاحب نے السلام علیکم کا لفظ جیسے ہی شروع کیا ان کی نماز ہو گئی مکمل۔ اب جو آدمی آیا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ابھی بیٹھ ہی رہا تھا کہ اس کے گھٹنے زمین پہ لگنے سے پہلے امام صاحب نے السلام علیکم کہنا شروع کر دیا، تو امام صاحب کی نماز تو ہو گئی مکمل، ابھی گھٹنے جب تک زمین پہ نہیں لگے تو یہ بیٹھا ہی نہیں، اس کا قعدہ شروع ہی نہیں ہوا، امام کا ختم ہو گیا، تو یہ شرکت نہیں پائی گئی۔ یعنی ایک وقت ایسا گزرنا ضروری ہے کہ امام صاحب جس عمل میں ہیں اسی عمل کو مقتدی نے بھی شروع کر دیا ہو، صحیح، تو دونوں کے لیے بھلے وہ لمحہ 1 سیکنڈ کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرکت ہوگی، شرکت پائی گئی، یعنی وہ بیک وقت دونوں وہی کام کر رہے ہیں، تو اب اقتدا ہو گئی۔ یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی یہ تکبیر تحریمہ کہہ کے یہ بیٹھا، گھٹنے زمین پہ لگے ہی تھے، باقاعدہ جو بیٹھنا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں بیٹھا، لیکن گھٹنے زمین پہ لگ چکے، اس کا قعدہ پایا گیا، جیسے ہی گھٹنے زمین پہ لگنے کے فوراً بعد ہی امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک، تو اس کو اقتدا مل گئی، اس کو جماعت مل گئی، اقتدا ہو گئی، یہ مقتدی بن گیا۔ اب یہ فوراً کھڑا نہ ہو، صحیح، بلکہ اتحیات پوری پڑے گا۔ بعض لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی انہیں اتحیات پڑھنی تھی، اتحیات پڑھنا واجب ہے، اور انہیں چونکہ امام صاحب کی
قادہ میں شرکت مل گئی تو اب جو کام امام پر واجب تھا وہ امام کی اقتداء میں مقتدی پر بھی لازم ہو جائے گا. اب یہ مقتدی اتحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہوگا اپنی بقیہ رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر کھڑے تھے نیچے کی طرف ابھی آ ہی رہے تھے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب ان کی یعنی ان کی یہ نماز نہیں ہوئی، اب نوانی ان کی نماز نہیں ہوئی. اب یہ بیٹھنے کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ سمجھے کہ وہی نماز چل رہی ہے میری، تو وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نیت تھی پیچھے اس امام کے، یہ تو پیچھے ہی رہ گیا. اچھا یہ پیچھے ہی رہ گیا. امام صاحب آگے بڑھ کے امام سلام صاحب پھیر دیا. سلام پھیر چکے تو یہ اب امام کے پیچھے کیسے شامل ہو سکتا ہے جبکہ امام نماز سے نکل چکے ہیں. صحیح. تو اس کی چونکہ نیت تھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اور اب یہ امام کے پیچھے نہیں رہا، امام صاحب کی نماز مکمل ہو گئی تو اس کی یہ نیت بھی ختم ہو گئی. اب اس کو نئے سرے سے باقاعدہ اپنی نماز شروع کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے کہ غسل اگر فرض ہو تو کیا اس دوران کھانا پینا تو کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ کلی کر کے پھر کھانے پینے کی جو بھی چیز استعمال کرنی ہے وہ کھا لے پی لے، کلی کر لیا کرے. ایک سوال ہے کہ نابالغ بچہ بچی جس کو ہم نے اٹھایا تو اس کے کپڑوں پر تو پیشاب تھا، تو کیا اس صورت میں ہم اب اس کپڑوں پہ وہی کپڑے پہنے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بچوں کے اگر ایسے ناپاک کپڑے جو خشک ہو چکے ہیں، سوکھ چکے ہیں، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ 100% یہ ناپاک ہے لیکن سوکھا ہوا ہے، اب اسی سوکھے کپڑے میں بچہ ہے اور ہم نے اس کو گود میں لے لیا اور ہمارے ہاتھ بھی سوکھے ہیں، ہمارے کپڑے بھی سوکھے ہوئے ہیں، تو سوکھی ہوئی چیز سے نجاست دوسرے سوکھے ہوئے کپڑے میں یا بدن پر منتقل نہیں ہوتی. صحیح. تو لہٰذا ایسے بچے کو اگر ہم نے جو پیشاب والے کپڑے پہنا ہوا ہے لیکن سوکھے ہوئے کپڑے اور ہمارے بھی کپڑے سوکھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی سوکھے ہیں، تو اس طرح ایسے ناپاک کپڑے سے ہاتھ مس ہونے، کپڑے لگ جانے سے کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوگا. اب اگر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ہے تو ہم نماز انہی کپڑوں کو پہن کے جو ہم پہنے ہوئے تھے پڑھ سکتے ہیں اور دوبارہ ہاتھ وغیرہ کو دھونے کی حاجت نہیں ہے. یہ تو آپ نے متعلق خشک ہے بالکل، اور اس میں لیکن جو دوسری صورت اور عام طور پہ جو سوال کیا ہے بظاہر یہی کہ پیشاب کیا ہوا ہے، گیلے ہیں کپڑے اور انہوں نے گود میں اٹھا لیا. ایسی صورت کے بچے کو گود میں جب لیا تو اس کا یورین کپڑے میں آپ کے اگر لگ گیا ہے، کپڑے میں لگا تو یہ کپڑا ناپاک ہو گیا. اگر یہ اپنے ہاتھ تک بھی یہ تری پہنچ گئی تو ہاتھ بھی ناپاک ہو گیا. تو اب پھر ان کو دھونا پڑے گا. اب وہ اس کی مقدار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیشاب کتنی مقدار میں لگا، درہم سے زیادہ ہے تو اب تو نماز بغیر پاک کیے ہوگی ہی نہیں. ان کپڑوں کو پاک کرنا پڑے گا، جسم کو پاک دھونا پڑے گا، یعنی دوبارہ وضو کی حاجت نہیں ہے، صرف اپنی آستین وغیرہ یا دامن اسی کو پاک کرنا ہوگا. اور اگر درہم کے برابر لگی ہے تو پاک کرنا واجب ہے. اس صورت میں نماز پڑھنا ناجائز ہے. اگر پڑھ لی تو اس کا اعادہ دوبارہ سے کرنا ہوگا. اور اگر درہم سے کم مقدار میں اس طرح ناپاکی لگی تھی کہ ایک دو قطرے پیشاب کے اگر ہاتھ پہ بدن پہ آ گئے تھے اور وہ مزید پھیلے نہیں، تو اس صورت میں نماز پڑھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر پڑھ لی تو نماز ہو گئی. بہتر ہے کہ دوبارہ کپڑے یا بدن کو پاک کر کے اس نماز کا اعادہ کیا جائے. تو یہ 3 قسم کے درجات ہیں. تو اب یہ ہے کہ بچوں کو گود میں لینے والے شخص کو بالخصوص جب کپڑے بھی پاک صاف ہیں تو اب ایسی صورت میں کچھ احتیاط کے ساتھ ہی بچوں کو گود میں لیا جائے. بعض اوقات بچے اپنے والد یا والدہ کے پاس محبت میں ان کے پاس توڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں، کپڑے ان کے ناپاک، کپڑے بھی گیلے ہیں. تو اب یہ نمازی آدمی کو بالخصوص اپنے کپڑوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. بعض خواتین اس معاملے میں کچھ سستی دکھائی، کوتاہی برتنی ہے، تو اس طرح انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے ابھی تو اس کا پیشاب تو بھی کیسے ناپاک ہوگا، تو یہ ناپاک ہی ہے، یہ پاک نہیں ہے. تو چھوٹا بچہ ہے اگر اس کے بھی پیشاب وغیرہ ہے تو یہ ناپاکی کا ہی حکم ہے. اس سے ہمیں ضرور اپنے آپ کو بچانا ہے، کپڑے بھی بچانے ہیں. اسی طرح گھر کی ظاہر خواتین کو بھی تو نماز پڑھنی ہے. اگر مردوں کے لیے کہیں تو خواتین کے لیے بھی یہ احکامات ہیں، تو ان کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. تو ورنہ اگر اپنے بھی کپڑے ناپاک ہوئے اور کچھ اس کو عذر بنا کے یہ نہیں کہ اب نماز ہی نہ پڑھیں کہ ہمارا گھر میں تو بچہ ہے اس کو 50 دفعہ اٹھانا پڑے گا، نہیں، نماز فرض ہے. بچے کی ٹھیک ہے خدمت کرنا، بچے کی حفاظت کرنا، پرورش کرنا،
یہ ہمیں اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے اور اس پر اجر ثواب ہے. ان خواتین کو ثواب ہے اپنے بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں، اور ان پر تو باقاعدہ احادیث طیبہ میں اجر اور ثواب بیان کیے گئے. تو گویا کہ آپ یہ ثواب کما رہی ہیں، لیکن اس وجہ سے جو اللہ کے مقرر کردہ فرائض ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو اور ان کو ترک کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ فرائض بھی پورے ادا ہوں، اور یہ مردوں پر بھی ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی احکامات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر درست طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.